सामीन आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राबिता, प्रोग्राम तो पंचारी प्रोड्यूसर ने बख्श मलिक और मुझे कहते हैं असमत और मेरे साथ मौजूद हैं कन रिटायर्ड खालिद तैमूर अकरम साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर। बहुत अहम ये नाम भी है और इसी से आज जुड़ा प्रोग्राम भी है कि हम जिक्र कर रहे हैं कि इस पूरे रीजन में कैसे एक शेयर्ड कम्युनिटी के तौर पर हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो इकॉनमी हो। कौन सा इकॉनमी बहुत ज़रूरी है, उसका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए बेशुमार कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान ने इकॉनमी के मुख्तलिफ फेजेस देखे और अब एक मुस्बत फेज की जानिब हम बढ़ रहे हैं। क्या समझते हैं, जो रुपए की वैल्यू वो भी बढ़ रही है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी हम देखते हैं कि किसी न किसी अंदाज में बढ़ रही है, तो ये कितना खुश आइंद है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए? मैं ये कहूँगा कि कोविड के बाद पाकिस्तान को जिस तरीके से अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में से निकलना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं निकल सके और पिछले चंद माह हमने बहुत ही टफ देखे हैं, जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ऊपर गई, डॉलर बिल्कुल बेकाबू हो गया और समहाउ हमारे मुल्क में हर चीज़, इवन अगर आप नान भी लेने जाएं नान भाई के पास, तो वो भी अपने नान की कीमत को डॉलर के साथ लिंक करके रखता है। तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट इस पे बड़े ड्रास्टिक किस्म के स्टेप्स ले रही है और महंगाई को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। इन्फ्लेशन बेसिकली पूरी दुनिया में ही बढ़ी है और कोविड के बाद अभी तक ममालिक जो हैं दुनिया के, वो दोबारा से एक इकोनॉमिक नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं आ सके। ऑल्दो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है और मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्बत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और मुस्बत इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहे तो मेरा ख्याल में अगले 1 से 2 माह के अंदर हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स के खत्ते की सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे रखती है। कल हमारे वज़ीर ख़जाना साहब का मैं रात को बयान देख रहा था, उन्होंने बड़ा खुशाइन बयान दिया कि उन्होंने कहा कि अगर इंडिया रूस से तेल ले सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता। मतलब इंडिया भी उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर है जिस तरह हम हैं। और कल उन्होंने ये भी बात की कि पाकिस्तान रूस से तेल लेने की बात करेगा और अगर एक अच्छी डील मिलती है तो ज़रूर रूस से तेल लेगा। ये तेल की कीमतों का इजाफा जो हमने देखा है, ये और एनर्जी प्राइसेस का, बाकी LNG हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो हमने ये रूस यूक्रेन की वॉर के बाद ज़्यादा हमने देखा है कि वो बढ़ गया। उसके अलावा यूरोप के अंदर हमने ये देखा है कि इवन यूरोपियन कंट्रीज़ का आपस में बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत हो रही है। ख़ास तौर पे फ्रांस और जर्मनी के अंदर भी ये बात बहुत हॉट टॉपिक है आजकल के, क्योंकि उनका भी एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इवन यूके के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो ये पूरा एक वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है, इसमें पाकिस्तान कोई अकेला नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हमारी हुकूमत को नए एवेन्यूज़ को तलाश करना पड़ेगा और जल्द अज जल्द उन पे अमल करना पड़ेगा। वजह यह है कि ये इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो है ये हम ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते और ख़ास तौर पे जो फ्लड सिचुएशन के साथ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगले 6 महीने और 8 महीने में हमारे पास जो फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला होगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बड़ा मसला होगा, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो हमारी सब्जियां हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो जिस तरह तबाह हाल हुई हैं। इवन केला हमारे मुल्क में बड़ा वाफिर होता था, केले की फसल भी ख़राब हो गई। तो इस किस्म की जो जितना फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, हमें कहीं इंपोर्ट ही ना करनी पड़ जाए, हमें कहीं बाहर से मंगवानी ना पड़ जाए। तो उसके लिए हमारे पास रिजर्व्स की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर बात है जो सैलाबी रेला गुजरा है और कई जगह पे भी सैलाबी पानी खड़ा हुआ है जी, तो उसको पानी को निकलने में, ज़मीन को दोबारा आबाद करने में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। और आपको पता है कि हर सब्जी और हर फ्रूट जो है वो सीज़न के हिसाब से होता है। वो ये नहीं हो सकता कि आप गर्मियों में सेब भी उगा लें और आप सर्दियों में आम उगा लें, तो वो सीज़न के साथ होता है। और ये जो एक सीज़न हम मिस कर दिया है हमने, ये वाला फ्लड की वजह से, ये अगले साल ही आएगा। तो उसका जो हमारा फूड शॉर्टफॉल होगा, उसको हमें जाहिर बात है वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट बिल
میں سمجھتا ہوں کہ چند مہینوں میں بڑھے گا. تو اس امپورٹ بل کے بڑھنے سے پہلے ہمیں ایک سرٹن اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا, سو دیٹ کہ اس امپورٹ بل بڑھنے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہمیں چیزیں امپورٹ بھی کرنی پڑے اور وہ پھر یہاں کے اتنی زیادہ مہنگی ہوں کہ ایک عام آدمی کی, کیونکہ یہ سبزی, فروٹ, دالیں, یہ ایک عام مطلب ہر ایک نے کھانا ہے, اس میں عام اور خاص کی تو بات ہی نہیں ہے, تو وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہونی چاہیے. جی, اسی ریجن میں جب آپ جہاں آپ نے انرجی اور فوڈ سیکیورٹی کی بات کی, اس کے شارٹیج کی بات کی, شارٹ فال کی بات کی, یہیں پر دیگر تھریٹس بھی ہیں. جیسے اس وقت سائبر سیکیورٹی کا ایک بڑا تھریٹ سر اٹھا رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی اوبویسلی ڈس انفو لیب از آلویز کنیکٹڈ, اور یہیں پہ ہم ذکر کریں گے جو ٹیررزم. پھر ٹیررزم بھی دو طرح کا, ایک اسٹیٹ ایک نان اسٹیٹ. اسٹیٹ ٹیررزم میں انڈیا پوری طرح سے انوالو ہے. ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں ریسزم ڈھایا جا رہا ہے, پھر بھارت کے اپنے اندر کے جو حالات ہیں وہاں پہ مختلف قوموں کے ساتھ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. 1948 کا فیصلہ اب تک امپلیمنٹ نہیں ہو پایا, کیا کوئی بہت مشکل کام ہے یہ؟ جی, میں آج کل جہاں بھی کسی بھی پروگرام میں جاتا ہوں تو ایک بات اب ضرور کرنی میں نے شروع کر دی ہے, اور یہ کہ اب بات انڈیا کے اندر بات کشمیر سے بہت آگے نکل گئی. جی, وجہ یہ کہ انڈیا کے اندر جو ایک یہ مودی رجیم ہے, اس نے اور RSS نے پچھلے 10 سالوں میں انڈیا کے اندر جو ایک اس کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے. ایون ہندو اسٹیٹ بھی ایسی کہ جس کے اندر ہندو خود بھی سیف نہیں ہے, کیونکہ ہندو کے اندر بھی جو لوور کاسٹ ہیں دے آر ناٹ سیف. تو میں اس میں ہندو اسٹیٹ اس کو ایز اے ریلیجن نہیں کہوں گا, بلکہ میں کہوں گا گروپ آف پیپل جو کہ بی جے پی کے انڈر ہیں. انہوں نے ایک اپنی ایک اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بنا لی ہوئی ہے. انڈیا کے اندر اس وقت کشمیر کو لے لیں, ناگالینڈ کو لے لیں, باقی صوبوں کو لے لیں, ایون پنجاب کو لے لیں, انڈین پنجاب کو, سکھوں کو لے لیں, کوئی بھی کمیونٹی, کوئی بھی ریلیجس کمیونٹی, ایتھنک کمیونٹی جو ہے وہ اس جتھے سے سیف نہیں ہے. دے آر اگینسٹ کرسچنز, دے آر اگینسٹ ایون ہندوز کی جو کاسٹس ہیں, باقی کاسٹ, دلت اور وہ جو ہیں ان کے بھی یہ اگینسٹ ہیں. اور انڈیا کے اندر اس وقت بہت برے حالات ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں افغانستان سے زیادہ کنسرن جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہونا چاہیے وہ انڈیا کے بارے میں ہونا چاہیے, کیونکہ انڈیا کے اندر جب اتنے برے حالات ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے ٹیررزم کو بھی فروغ ملے گا, ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی بھی ڈسٹرب ہوگی, ریجنل ٹریڈ بھی ڈسٹرب ہوگا, اور کسی قسم کا آپ کہہ لیں کہ اس ریجن کے اندر ترقی جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. انڈیا کے اندر جس طریقے سے حالات خراب ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں, اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ طوطے کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ بس دیکھ لیں گے بعد میں. دس از دا ٹائم کہ یونائٹڈ نیشن کو اور سیکیورٹی کاؤنسل کو انڈیا کے انٹرنل جو حالات ہیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا کے اندر ایون ان کا نیوکلیر پروگرام بھی سیف نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھائیں, صرف گوگل کے اوپر جو ہمارے ریسرچرز پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ صرف گوگل پہ یہ سرچ کریں کہ یورینیم تھیفٹس جو ہیں پچھلے 3 سے 5 سالوں میں کس ملک میں سب سے زیادہ ہوئی, تو یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ انڈیا کے اندر یورینیم بھی چوری ہو جاتی ہے اور وہ مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا کا ایک میزائل جو ادھر ہمارے پاکستان میں آ کے گرا, آلدو وہ میزائل کسی طرح کے اسلحے سے لیس نہیں تھا, اس پہ بعد میں انڈیا کے اندر انکوائری ہوئی ہے اور ان کے ایئر فورس کے بہت سارے افسروں کو گھر جانا پڑا. اس کا مطلب ہے کہ انڈین سیکیورٹی فورسز اور انڈین آرم فورسز کے اندر بھی روگ ایلیمنٹس موجود ہیں. وہ میزائل ڈسپائٹ آف دی, اگر انڈیا یہ کہتا ہے جی ہم ہمارے بڑے ہائی سٹینڈرڈز آف سیکیورٹی ہیں, ہمارے ہائی سٹینڈرڈز آف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہیں, اگر ان کے ہائی سٹینڈرڈ آف کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے باوجود بھی وہ میزائل چل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اوپر دنیا کو سوچنا چاہیے, اور خاص طور پہ امریکہ جو کہ انڈیا کو اس نے اپنے ایک سایہ کے نیچے رکھا ہوا ہے, وہاں سوچنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ انڈین ڈائسپورا جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت سارے ممالک کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اچھی پوزیشنز پہ بھی ہے, اور وہ جس ملک میں بیٹھا ہوا ہے اس ملک کو کنونس کرنے کی
کوشش کرتے ہیں اور ایک شائننگ انڈیا کا کانسیپٹ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یورینیم تھیفٹ سے لے کے irresponsible لانچ آف میزائل سے لے کے ٹریٹنگ مسلمز بیڈلی سے لے کے تو سکھوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو باقی لو کاسٹ کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا، بلکہ جو آپ نے بات کی ڈس انفو لیب کی، ان ساری زیادتیوں کو کور کرنے کے لیے انڈیا کے اندر کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری بڑی اسٹرانگ ہے اور بڑی مشروم کی طرح پھیلی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو یوز کر کے تو فیک نیوز انجینئرڈ پروپیگنڈا اور فیک نیوز کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ فساد کریٹ کر دیا ہوا ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ جس طرح ایک جالی کریٹ کر دی ہوئی ہے کہ جس کے پیچھے لوگوں کو ایکچوئل خبریں انڈیا کے بارے میں نہ پتہ چلیں۔ یہ ڈس انفو لیب کا جو جب انرتھ ہوا تو آپ انڈیا کے ڈرامی دیکھیں کہ ان کی نہ حکومت نے معافی مانگی نہ کسی اور نے کی، انہوں نے کہا ہاں جی بس چپ کر گئے وہ لوگ، بٹ وہ چپ نہیں کیے۔ اس وقت بھی اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو انڈین پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، اور زیادہ پروپیگنڈا ان کا ایمڈ ایٹ ٹوورڈز پاکستان آلسو۔ وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کو پاکستان سے انسیکیورٹی ہے، وہ پاکستان کو اپنا ایک ازلی دشمن سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر ایک اسٹرانگ نیوکلیئر اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے اور پاکستان اگر ترقی کرتا جا رہا ہے تو وہ انڈیا کے لیے خطرہ بنے گا، ویئرز پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ تو بڑی سمپل ہے کہ جی ہم نے کسی سے جنگ نہیں کرنی، ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں، ہمارا اپنا اتنا آبادی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے سوچنا ہے۔ لیکن انڈیا نے پاکستان کے بارے میں دنیا کے اندر جو ایک فالس امیج کریٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی ہمیں اس پروپیگنڈا کو بھی ڈسپیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی یقین طور پر، لیکن مودی کی موڈیفیکیشن تو یہ کہتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا، اور گزشتہ روز بڑا واضح بیان دے کر انہوں نے اپنے ہاتھ یوں جھاڑ لیے کہ بس دنیا سے اب ہم برخاست ہو گئے۔ اور آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس میزائل اچھے ہیں اور ہمارے پاس سسٹمز اچھے ہیں، ہمارے پاس اچھے سیکیور سسٹم پڑے، لیکن فینٹاسٹک ٹیم ہمارے پاس ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا نے جب پچھلے چند سالوں میں پاکستان کی طرف ایک بری نظر سے دیکھا یا پاکستان کی طرف کچھ آپریشنز پلان کرنے کی کوشش کی، تو وہ بے شک کلبھوشن یادو ہو یا وہ ان کے فینٹاسٹک ٹی والے پائلٹ صاحب ہوں، تو ابھینندن صاحب ہوں، تو وہ چیزیں انڈیا کی اتنی بیڈلی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئیں کہ اس کے بعد میرے خیال میں ان کو خود عقل آ جانی چاہیے۔ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر دنیا کی جو خاموشی ہے وہ بڑی کرمنل حد تک خاموشی ہے۔ میں اس میں یہ کہتا چلوں کہ جس طرح فلسطین کے مسئلے کے اوپر دنیا خاموش ہے بالکل، تو اسی طرح کشمیر کے اندر جو پچھلے 2 سال سے زیادتیاں ہو رہی ہیں، آرٹیکل 370 اور 35A کو جب سے ایبریگیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد سے جب سے وہاں پہ ایک کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ ہندو آبادیاں بنانی شروع کر دی ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو مین لینڈ انڈیا سے لے جا کے سیٹل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بٹ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس سے یہ چیز دب جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈین حکومت نے 1984 میں سکھوں کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کشمیریوں کی سکھوں کی موومنٹ دب گئی؟ نہیں دبی، بلکہ وہ اور زیادہ اس کو اور جلا ملی، اور اب تو پورے یورپ کے اندر اور کینیڈا کے اندر ایک ریفرینڈم ہو رہا ہے، اور ریفرینڈم شروع ہے، کچھ ممالک میں ہو چکا ہوا ہے، جس میں خالصتان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ جی تو انڈیا اس کو بھی نہیں روک سکا۔ انڈیا نے بلکہ کینیڈین گورنمنٹ کو خط لکھا، انڈین گورنمنٹ نے، کہ جی یہ ریفرینڈم آپ نہ ہونے دیں، تو جس پہ کینیڈین گورنمنٹ نے ان کو صاف جواب دیا کہ یہ شخصی آزادی ہے، اگر وہ ریفرینڈم کر رہے ہیں تو ہم نہیں روک سکتے اس کو۔ تو اسی طرح کشمیر موومنٹ کو اگر مودی صاحب سمجھتے ہیں کہ جی وہ ختم ہو گئی ہے، تو وہ ختم نہیں ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے انڈیا میں جو الیکشنز ہوں گے وہ بہت زیادہ انڈیا کے لیے بھی گیم چینجر ہوں گے۔ وجہ یہ کہ اب جو اس سندھوتا کے کانسیپٹ کو جو لوگ
انڈیا کے اندر سپورٹ کر رہے تھے مودی گورنمنٹ کو اور بی جے پی کو، اب وہ اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت کے اور اپنی پالیٹکس کے ویکسٹ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں۔ جی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، افغانستان کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ افغان گورنمنٹ، طالبان اور موجودہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس بات میں مکمل طور پر آمادہ ہیں کہ جو ترقی ہے وہ صرف ریجنل کنیکٹیوٹی اور کولیشنز اور آپس میں مل جل کے رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے میں ہے، اور اسی سے ہی نہ صرف ان کا بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ تو اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ایک ہیومینٹیرین کرائسس وہاں سر اٹھا رہا تھا، جس کے بارے میں پاکستان نے بھرپور آواز بلند کی کہ اگر اس جانب نظر نہ دوڑائی گئی تو دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ وہ حالات پیدا ہو جائیں گے، دوبارہ سے ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کو فیول مل رہا ہے یہاں سے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، وہاں پر اس وقت کیا حالات ہیں؟ جی، یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو اچھی چیز ہے اس کو ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ 15 اگست 2021 کے بعد سے لے کے ابھی تک افغان طالبان نے بڑے صبر کا اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ افغان طالبان نے دنیا نے افغان طالبان کو یہ کہا کہ جی آپ سارے ایتھنک گروپس کو ساتھ لے کے چلیں، تو اس وقت افغان گورنمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ازبک ایتھنک افغانز بھی ہیں، افغان گورنمنٹ کے اندر اس وقت تاجک ایتھنک افغانز بھی ہیں، اور افغان گورنمنٹ کے اندر اس وقت باقی بھی جو ایتھنیسٹیز ہیں وہ انکلوڈیڈ ہیں، تو بڑی انکلوسیو قسم کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے۔ اور ریپیٹڈلی افغان فارن منسٹر نے انٹرنیشنلی کہا ہے کہ افغان گورنمنٹ اپنی سوائل جو ہے وہ کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو یا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ لیکن یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ جب امریکہ 2001 میں اس نے افغان انویژن کی تھی تو اس وقت وہاں پہ 2 یا 3 ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں، اور جب 2021 میں امریکا نے اور نیٹو فورسز نے افغانستان کو چھوڑا ہے تو وہاں پہ 44 ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں نون، جو کہ 44 ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی افغان گورنمنٹ کی انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ بھی نہیں کرے گی اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی بغیر کسی انٹرنیشنل سپورٹ کے، ویپنز کے، بغیر کسی پالیسی کے، بغیر پیسے کے، بغیر کھانے پینے کے، وہ جناب راتوں رات 44 آرگنائزیشنز کو ختم کر دے گی، اور یہ 44 آرگنائزیشنز اس 20 سال میں بنی جب نیٹو اور امریکہ کا پورا ہولڈ تھا افغانستان کی اوپر۔ کہاں سے لوگ آئے، کیسے لوگ آئے، یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب انٹرنیشنل کمیونٹی دینا نہیں چاہتی۔ لیکن اس ٹائم پہ جو نیڈ آف دا آور ہے وہ یہ ہے کہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ دوسری سردیاں شروع ہو گئی ہیں افغانستان کے اندر جب سے حکومت آئی ہے ان کی، تو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، ہمیں یہ ضرور افغان گورنمنٹ کے اوپر ریسٹرکشنز لگانی چاہیے کہ جی یہ کام آپ نے جو یونائٹڈ نیشن چارٹرز کے مطابق کریں، ہیومن رائٹس پہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق کریں۔ لیکن بات وہی ہے، جب آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں عورتوں کی ایجوکیشن کے، وہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، بہت اچھی بات ہے، ضرور کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کی اور بچیوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ اگر ایک ماں جس نے کل کو ایک نئی نسل کو جوان کرنا ہے، اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو آنے والی نسلیں آپ کی کیسے پڑھی لکھی ہوں گی؟ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بچے کے لیے سب سے پہلے تو فوڈ کی ضرورت ہے، اس کو لیے کپڑے کی ضرورت ہے۔ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سوچنا چاہیے، اور افغانستان میں ایک لمبو سچویشن چل رہی ہے پچھلے ابھی تو 1.5 سال ہونے والا ہے کہ جس میں ہم اس حکومت کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے، اور وہاں پہ بہت ساری انٹرنیشنل این جی اوز کام کر رہی ہیں۔ امریکن ایک طرف اس حکومت کو ریکگنائز نہیں کر رہے، افغان گورنمنٹ کا پیسہ ریلیز نہیں کر رہے، تو دوسری طرف انہی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی قطر میں مذاکرات کر رہے ہیں، کبھی کہیں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، کبھی کہیں بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ویسٹ کو اس دوگلی پالیسی سے باہر نکلنا پڑے گا، اور ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے افغان گورنمنٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، جو بھی ادھر حکومت اس وقت ہے وہ اگر افغان عوام سمجھتے ہیں کہ وہ لیجیٹیمیٹ حکومت ہے تو ویسٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہاں پہ اپنی ایک پپٹ گورنمنٹ کو انسٹال کرنے کی کوشش کرے۔